बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहू रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें थी वो आज कोशिश करेंगे कि कवर कर लिया जाए। कहीं भी जो है आप सुने इस तरह से जो है क्लास वगैरह या कोई दीनी प्रोग्राम स्टार्ट होता है या बयान वगैरह, तो ये पढ़ा जाता है नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क्या मतलब है इसका? जज़म वगैरह इस पर छोड़ दिया गया है। तो जो है ये हमीदा लफ्ज़ है, हमीदा हा मी और दाल, ठीक। हमीदा जो हम लोग पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रुकू से खड़े होकर पढ़ते हैं। स्लाइड नहीं दिखाई दे रही है क्या? हाँ, तो यहाँ पर जो है हम्द का मतलब ये जैसा कि बता रहे हैं शुक्र और तारीफ हो गया, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये हमीदा फ़ेल माजी का पहला वाला जो है वर्ड है, यानी उसने हम्द की, ठीक है। हमीदा यहमदू, ठीक, हमीदा यहमदू। अब यहमदू को आगे लेके जाएंगे, यहमदू यहमदूना, और फिर उसके बाद अहमदू मैं हम्द करता हूँ, और नहमदू नहमदू हम हम्द करते हैं, ठीक है। इसका मायने हो गया हम यानी हम सब हम्द करते हैं, हम सब हम्द करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हु, ठीक, किसकी करते हैं? हु का मतलब क्या होता है? उसकी, ठीक। हम सब हम्द करते हैं उसकी, लिहाजा जाहिर बात है यानी कि अल्लाह ताला की बात हो रही है, ठीक, कि हम सब उसकी यानी अल्लाह ताला की हम्द करते हैं। वा का मतलब हो गया और, ठीक। नुसल्ली, नुसल्ली अला, जब सल्ली अला हो तो वो दरूद है, ठीक। और ये सल्ला युसल्ली से बना है, सल्ला उसने दरूद भेजी, युसल्ली वो दरूद भेजता है, और युसल्ली युसल्लूना, तुसल्ली तुसल्लूना, उसल्ली नुसल्ली तुसल्ली। तो नुसल्ली हम सब दरूद भेजते हैं, ठीक, हम सब दरूद भेजते हैं। इसको उर्दू में पीस और ब्लेसिंग्स भी कहते हैं, लेकिन बेहतर है कि उसको अरबी, क्योंकि वो दरूद शरीफ का तर्जुमा करना मुश्किल है, ठीक। हम सब जो है दरूद भेजते हैं अला रसूलिही, ठीक, रसूलिही, रसूलिही का क्या मतलब होगा? उसके रसूल, ठीक। नहीं, पर तो ये है, अला तो ये पर है, और रसूल और ही उसका रसूल या उसके रसूल पर, ठीक, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक। अल करीम यानी उस करीम जो है रसूल, उसके जो करीम रसूल है उसके ऊपर जो हम लोग दरूद शरीफ भेजते हैं हम सब। तो ये इज्तिमा की दुआ है, सबकी तरफ से दुआ होती है, नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। उसके बाद कहा जाता है अम्मा बाद, अम्मा बाद यानी अन अब इसके बाद, आफ्टर दैट, जो आप सुनते हैं जुमा के खुतबे वगैरह में या आमतौर से, तो अम्मा बाद यानी कि अब इसके बाद, बाद का मतलब बाद ही होता है, और अम्मा यानी कि अब इसके बाद। तो ये मामला हो गया। हम लोगों ने जब पहली क्लास की थी तो ये देखा था कि कुरान में लगभग 78,000 अल्फाज हैं, ठीक, और ये कोर्स आपको लेकर जाएगा तकरीबन जो है 41,000। तो ये पूरा ये सूर्य असर से पहले वाला, आज आप देखेंगे कि 41,111 अल्फाज आपके अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, ये कहाँ से आए हैं? इसमें से हम लोग लगभग 232 अल्फाज हम लोग सीखेंगे, जो कि जो है 41,111 मरतबा आते हैं। ये 241, ये जो है 232 वर्ड जो 4,500 यूनिक वर्ड्स में से आए हैं। टोटल जान लें कि यूनिक लफ्ज़ जो है ये 4,500 है। अगर आप वर्ब वगैरह की फॉर्म और पैटर्न जान जाएंगे तो 4,500, वर्ब की फॉर्म नहीं जानेंगे तो फिर ये 17-18,000 ये नंबर चला जाएगा। चलिए, तो अब इसके साथ हम लोग सूरह असर शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
क्या भी देखें सूर्य का नाम इसमें लिखा है सूरतुल असरी। अब देखें अल असरी लिखा है यहाँ पर, ध्यान दें हम लोग पढ़ते हैं सूरह असर, आखिरी जो है लेटर के ऊपर हम लोग हरकत को नहीं पढ़ते हैं, तरीका है वही, तजवीद का रूल यही कहता है। बहरहाल देखें तो यहाँ जेर लगा हुआ है। पिछली क्लास में बात हुई थी कि जब भी कोई इस्म हो और उसका आखिर जो लेटर है उस पर जेर अगर आ जाए तो उसकी दो हालतें, दो वजहें होती हैं जिसकी वजह से आपने कोई लंबा इस्म लिखा और उसका जो आखिरी लेटर था, कोई भी लेटर था, उसके उस पर सिंगल जेर हो या जो है उसके ऊपर जो है डबल जेर हो, ठीक, या ईना हो, मुस्लिमीना वाला ईना हो, ठीक। तो इस केस में होता क्या है, दो पॉसिबिलिटी होती है। नंबर एक, इससे पहले प्रीपोजिशन आया हो, ठीक, इससे पहले जो है प्रीपोजिशन हो, या इससे पहले एक इस्म हो और उस इस्म के ऊपर के सामने ना तो अल लगा हो और ना इस पर जो है तनवीन लगी हो। तनवीन हम लोग जानते हैं, डबल हरकत को तनवीन कहते हैं और ये नून साउंड के साथ एंड होता है, नून की आवाज़ के साथ ये एंड होता है, जैसे अन बन तन, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें अगर ना हो, ना तो तनवीन हो ना तो अल हो, तो ये इजाफत यानी कि जो है रिलेशन जोड़ता है और ऑफ बीच में लगा देने से इसका तर्जुमा हो जाएगा। तो अब इस असरी अल असर लगा है, अल लगा है, इस वजह से तनवीन इसकी चली गई, सिंगल जेर रह गया, ठीक। अब जेर आने की वजह ये हो सकती है कि या तो इससे पहले प्रीपोजिशन हो, तो इससे पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं है। प्रीपोजिशन वही है हरूफ जो हम लोगों ने पढ़े थे, बी, फी, अला, इला, ली, मिन, अन, मा, इंदा, हत्ता वगैरह, तो वैसा कोई हर्फ नहीं आ रहा है। तो दूसरी कंडीशन, एक इस्म होगा, जी बिल्कुल एक इस्म है और इसमें अल और तनवीन को चेक करेंगे तो देखें कोई अल नहीं लगा है, ठीक, नो अल, कोई भी अल नहीं है, ना इस आखिरी लेटर पे कोई तनवीन लगी हुई है और दूसरा इस्म जेर की हालत में एंड हो रहा है। तो बीच में करना क्या है, इंग्लिश में ऑफ लगा के पढ़ दें, सूरत ऑफ असर, ठीक, या उर्दू में पढ़ना है तो उल्टे डायरेक्शन से पढ़ें, असर की सूरत, ठीक। तो गौर करिएगा जब भी आप कुरान पढ़ेंगे कि सूरतों के नाम कैसे लिखे गए। फिर आप देखें अगर जो है मुसहफ जो कुरान आप देखें हाथ में लेके तो उसमें लिखा रहेगा यहाँ पे रुकूहा, ठीक, रुकूहा, हा लगा है, इसके रुकू यानी हा यानी सूरत लफ्ज जो है ये फेमिनिन लफ्ज है। हम लोगों ने बात किया था कि जो भी जैसे मुस्लिम से फेमिनिन बनाना तो क्या करते हैं, मुस्लिमह कर देंगे, आखिर में गोल ता लगा देंगे। तो गोल ता पर अगर कोई लफ्ज खत्म होता है, इस्म, कोई इस्म गोल ता पर अगर एंड होता है तो वो फेमिनिन होता है। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ इस्तिस्ना है, जैसे हुज़ैफा हो गया, उसामा हो गया, तलहा हो गया, ठीक है, और खलीफा हो गया, इनके आखिर में गोलता आता है, लेकिन ये मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन वर्ड है, कुछ ही है, ज़्यादा नहीं। लेकिन अक्सरियत आप पाएंगे कि जो भी अस्मा यानी इस्म नाउन जो है फेमिनिन होते हैं, ठीक, उसके आखिर में गोलता। लेडीज़ के नाम इसीलिए जो है आ पर अक्सर ख़त्म होते हैं, ठीक, जैसे रिजवाना और फातिमा, फातिमा के आखिर में भी लगा हुआ है। तो इस तरह से आप देखें कि ये गोल ता पर एंड होते हैं, इसलिए आ का साउंड आता है। बहरहाल अगर अरब पर्सन इसको लिखता है तो आ नहीं लिखता है, ए एच करके एंड करता है अपनी स्पेलिंग, उसको पता है कि इससे हा का साउंड आता है, ठीक। तो बहरहाल मुस्लिम से बन जाता मुस्लिमा, तो ये गोलता निशानी है कि फेमिनिन है। तो यहाँ देखिए सूरत लफ्ज जो है अब अपने आप में एक मुअन्नस यानी फेमिनिन लफ्ज है। तो अब चूंकि सूरत जो है फेमिनिन है तो अब हम लोग कहेंगे इसका रुकू, इस सूरत में कितने रुकू हैं, तो रुकू हु नहीं हो जाएगा, रुकू हा होगा, इसके रुकू। हा किस लिए आता है, ये भी फेमिनिन के लिए आता है, ठीक। जैसे किताबुहा, उस औरत की किताब, और रुकूहा, उस सूरत के रुकू। अब चूंकि सूरत फेमिनिन है इसलिए इसमें हा आया है, तो लिखा रहता है, आप देखें एक तरफ रुकूहा, इसके रुकू, फिर इसके बाद जो है लिखा रहता है आयातुहा, इसकी आयतें, ये दो चीज़ें। फिर और लिखा रहता है मक्कीयतुन, यहीं पे जोड़ के लिखा रहेगा मक्कीयतुन या मदनीयतुन। वो हम लोग जानते हैं, मक्की और मदनी की बात पहले हम लोग कर चुके हैं, तो मक्की मदनी पर हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपके कुरान में जो आप सूरह पढ़ेंगे उससे पहले रहते हैं। अक्सर हम लोग इसको जो है इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं कि चलिए यहाँ पढ़ा जाए। तो इसको भी देखा जाए आज के बाद से कि लिखा क्या, और अक्सर इतनी ज़्यादा डिज़ाइन होती है उसमें कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन कोशिश करें, रुकू लिखा रहेगा, सूरत का नाम मक्की है या मदनी है वो लिखा रहेगा,
اور اس کی آیتیں لکھی. اور اب آپ پہچانتے ہیں ہا کا کیا مطلب ہے, یہ عصری کیوں لکھا گیا ہے, یہاں پر ہا کا کیا مطلب ہے. بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر. ٹھیک, اب یہاں ایک اور بات سمجھ لیں. واو لگایا گیا اور پھر آپ وہی فارمولا, وہی بات جو ہم لوگ یہاں کر رہے تھے کہ اگر کوئی اسم جو ہے اینڈ ہوتا ہے زیر پر یا ڈبل زیر پر یا اینا پر, تو اس کی ایک وجہ ہوگی, یا تو پریپوزیشن ہوگا یا تو اس سے پہلے ایک اسم ہوگا جو اس کو اضافت یعنی ریلیشن بنا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں والعصری, تو عصری آپ کے سامنے لکھا ہے العصری, اب یہ بھی زیر پر ختم ہو رہا ہے. تو اب تلاش کیا جائے, اس سے پہلے آپ کو وا ملتا ہے. ٹھیک, اس سے پہلے وا ملتا ہے, کوئی اسم نہیں ہے, یہ حرف ہے. ٹھیک, اور ابھی تک ہم لوگ وا کا ایک معنی دیکھتے آئے ہیں, کیا ہے اس کا مطلب, ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اور ہے. ٹھیک, تو جان لیں کہ وا کے دو مطلب ہوتے ہیں, ایک تو اور ایک جو ہے قسم کھلوانے والا. ٹھیک, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اچھی طرح سے اس کو دیکھیے, اور اب بہت آسان بھی ہے. ٹھیک, تو واو کا ایک مطلب تو اور ہوتا ہے, دوسرا مطلب کہ یہ قسم کھلواتا ہے. جب ہم کو قسم کا, جیسے واللہ, اللہ کی قسم. ٹھیک, والعصر, تو پہچان کیسے ہوگی کہ یہ قسم کھلوانے والا واو ہے یا اور والا واو ہے, اس کی پہچان کیسے ہوگی. تو اس کی پہچان ایسے ہوگی کہ اگر یہ واو قسم کھلوانے والا ہوگا تو اپنے آنے والے اسم کے آخر میں یہ زیر والی کنڈیشن میں لے کے چلا جائے گا. یاد رکھیے, جو قسم کھلوانے والا واو ہوتا ہے وہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کو, یعنی جس چیز کی قسم کھائی جائے اس کو جو ہے زیر کی حالت میں لے جاتا ہے. ٹھیک, تو یہ ایک کلو ہے. ہر جگہ آپ کو ہو سکتا نہ ملے, کیونکہ بہت سارے اسم ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک ہی حالت ہوتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں ایک اسم ہم لوگ لیتے ہیں اللہ. ٹھیک, اللہ تعالیٰ کا نام ہے, آپ اس کو جو ہے اس لفظ کو تین اسپیلنگ دیکھتے ہیں, اللہ دیکھتے ہیں, اللہ دیکھتے ہیں, اور اللہ ہی بھی دیکھتے ہیں, تینوں ملتا ہے. پھر اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمدن, محمدن اور محمدن, تینوں حالت میں ملتا ہے. تو اکثریت اسما جو ہے, جو اسم ہے, وہ تین حالت میں پائے جاتے ہیں. لیکن بہت سارے اسما اسم ایسے ہیں جو ایک ہی حالت میں رہتے ہیں. جیسے آپ قرآن میں بتائیں کوئی ایسا اسم ہو جو کبھی آپ کو یہ زیر زبر زیر کے چینج کے بغیر ایک ہی حالت میں نظر آتا ہو. جیسے کہ دیکھیے, سوچئے تھوڑا, ایک منٹ لیجیے, بتائیے کوئی ایسا اسم ہے جو کبھی آپ نے جو ہے اس کی کوئی شکل میں جو ہے چینج نہ دیکھا ہو پورے قرآن میں. اکبر میں اکبرو ہوتا ہے. ٹھیک, اور قرآن شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ الف لام میم, اور پھر ذالکا. ٹھیک, ذالکا دیکھیں, ذالکا کی ذالکا ہی رہے گا, کبھی وہ ذالکو ذالکی کبھی نہیں ہوگا. اسی طرح سے دیکھیے حاذا کہتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک, حاذل کتابو, تو حاذا بھی ہمیشہ حاذا رہتا ہے, کبھی حاذو نہیں ہوتا, کبھی حاذی نہیں ہوتا. اسی طرح سے نبیوں کے نام میں اگر آپ غور کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام, موسیٰ علیہ السلام کا نام, ہمیشہ عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ, موسیٰ موسیٰ موسیٰ. لیکن باقی جو نبی ہیں ان کے نام, جیسے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے, تو آپ کو تین حالتوں میں. تو جو ہے ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے اسم جو ہے تین حالتوں میں مل ہی جائیں. کئی اسما ہے جو دو ہی حالتوں میں ہوتے ہیں, جیسے ابراہیمو, ابراہیمہ, ابراہیمہ, ابراہیمی زیر کی حالت میں نہیں ہوتا ہے. تو یہ الگ ٹاپک ہے. بہرحال ہم کو یہ وسعت, یہ انڈرسٹینڈنگ رکھنی ہے کہ میکسیمم جو اسم ہے, لگ بھگ سمجھ لیں 85% جو اسم ہیں, جو ناؤنس ہیں, وہ تین حالت پر اینڈ ہوتے ہیں. پیش پر بھی اینڈ ہوگا, زبر پر بھی اینڈ ہوگا, اور زیر پر بھی اینڈ ہوگا. 13% ایسے ہوں گے جو یا تو پیش پر اینڈ ہوں گے یا تو زبر پر اینڈ ہوں گے, زیر پر اینڈ نہیں ہوں گے. اور 2% اسم ایسے ہیں جو کسی بھی حالت میں لے جائیے وہ ان کی شکل کبھی چینج نہیں ہوتی. ٹھیک, تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ یہ فارمولا یاد رکھ لیں, اور پھر کہیں مل جائے کہ جو ہے یہ تو صاحب وضحیٰ آ گیا, اس میں تو زیر ہے ہی نہیں, اب کیا کریں گے. تو اس لیے جو ہے ضروری نہیں کہ ہر ایک اسم جو ہے زیر پر یا پیش پر زبر پر ہی پایا جائے. کچھ اسم ایسے ہیں جن کی حالت کبھی چینج نہیں ہوتی, یا ان میں دو ہی حالت پائی جاتی ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ واو کے دو معنی ہیں, ایک تو یہ اینڈ اور والا ہے, دوسرا قسم کھلوانے والا ہے. تو قسم کھلوانے والے واو کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اسم کا اینڈنگ زیر پر کراتا ہے. جیسے آپ جتنی بھی سورے ہیں, جیسے آپ دیکھ لیں والتین والزیتون والعصر,
ٹھیک. والشمسی وضحاہا، اس میں ضحاہا وہ اس میں آ جائے گا 2% یا 13% والی میں آئے گا. تو اس سے آپ پہچان جائیں گے کہ یہ قسم کھلوایا جا رہا ہے. اب کہیں لکھا ہو واللہ، ٹھیک، وا لکھا ہے، واو زبر وا، اور اللہ لکھا ہو، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پیش کو دیکھیے دھیان سے، واللہ لکھا ہے، کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اگر یہاں پر واللہ لکھا ہو تو کیا ہوگا؟ نہیں، پیش نے زبر کو تو تب ہوگا جب فعل ہوگا. یہاں تو جو ڈیفالٹ قسم کہاں سے ہو جائے، ابھی تو وہی بات ہو رہی تھی کہ جب قسم کھلوائے گا تو زیر کی حالت میں اسم ہوگا جس کی قسم کھائی جاتی ہے. دوسرا دونوں میں لکھتا ہوں تو شاید جو ہے زیادہ اس میں جو ہے سمجھ ہوگی. اگر ہم لوگ لکھیں، دو میں لکھتا ہوں، اب آپ بتائیے کیا چیزیں ہیں. ایک جگہ لکھا ہے واللہ، دوسری چیز لکھی ہے واللہ. کون والا؟ اب اس کو کر دیجئے اے اور اس کو کر دیجئے بی، اور اس کا میں لکھتا ہوں اللہ کی قسم. کون سا آپشن اس میں صحیح ہے؟ اے ہے یا بی ہے؟ بی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قسم کھلوائے گا اگر تو اسم کو زیر پہ لے جائے گا، تو اس کا بی صحیح ہے. واللہ کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اب چونکہ ہاں بس سمپل بات، یہ اب اور بن گیا. کیوں؟ زیر پر اینڈ نہیں کرا، پیش دیکھ کے آپ نے پہچان لیا. تو یہ یاد رکھیے، یہ پوائنٹس ہیں جو خاص طور سے اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے واللہ کہیں لکھا ہے، ہم لوگ غلط تجوید میں پڑھ دیے، واللہ پڑھ دیے، تو معاملہ پورا غلط ہو جائے گا. تو یہ جو ہے واو اگر قسم کھلوائے گا تو یہ جو ہے زیر کی حالت میں لے کے چلا جائے گا. ٹھیک. پھر آئیے، یہاں پر کہا جا رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عصر کی، قسم ہے زمانے کی. اب یہاں پر اگزامپل دیا گیا والفجری واللیلی. دیکھیے ہم لوگ پورا پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ پورا نہیں پڑھتے، والفجر بول دیتے ہیں بس. غور سے دیکھیں گے آیتیں جہاں پہ ختم ہوتی والفجری واللیلی والنجمی والسمائی، دیکھیں حمزہ پر زیر، تو یہ سارے قسم کھلوانے والے واو ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پورے وقت کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، پورا اللہ تعالیٰ کا جو کہہ لیں اپنی سمجھ کے حساب سے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرینس کے حساب سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر. انا کا مطلب ہم لوگ جانتے ہیں بے شک، ٹھیک. اور جو ہے یہ آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں پر ایک پوائنٹ اور یاد رکھ لیجئے، حافظے کے حساب سے جب آپ سورہ یاد کرتے ہو پھنس جائے کہ ان اللہ تھا یا ان اللہ تھا. لفظ انا کے بعد ہمیشہ کوئی بھی جو اسم آتا ہے وہ زبر کی حالت پر ہی رہے گا. ٹھیک. جیسے آپ کہیں کہ بے شک حامد نیک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے؟ حامدن صالحن. ٹھیک، حامدن اور صالحن، حامد صالح ہے. اب آپ کو اس میں زور پیدا کرنا ہے، کہنا نہیں بے شک، بلا شبہ بے شک، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے انا لگائیں گے، انا لگائیں گے. تو اب جیسے ہی ہم لوگ انا لگاتے ہیں تو جو یہ اس سبجیکٹ ہوتا ہے اس ورب، اس نومینل سینٹنس کا جو سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ والی جو لاجک ہوتی ہے، یہ جو جس کے بارے میں بات ہوتی ہے، یہاں پر بات ہو رہی ہے حامد کے بارے میں کہ حامد کیسا ہے. تو یہ جو ہے زبر والی حالت میں آئے گا، اور ایک یہاں پر الف بھی آتا ہے، یہ بھی ہم لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں پچھلی کلاس میں. تو آپ کہیں گے ان حامدن صالحن، بے شک حامد صالح. تو انا کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ اس کو زبر یا ڈبل زبر پہ لے جاتا ہے، یاد رکھیے. تو جب بھی اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہو کہیں کنفیوژن ہو کہ ان اللہ تھا کہ ان اللہ تھا، تو یاد رکھیں ان اللہ ہمیشہ ہوتا ہے، ان اللہ آپ کو نہیں ملے گا، ان اللہ. اور یہی انا کا ایک فارم ہے انا بھی ہے. ٹھیک. تو انا محمدن، تو وہاں پر محمدن آنے کی وجہ بھی یہ انا ہے. ٹھیک. اشہد انا محمدن، وہ بھی انا کی ہی ایک فارم ہے جس کو ترجمہ ہم لوگ کی میں کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اس کے اندر بے شک کا مفہوم بھی اس میں چھپا ہوا ہے. ٹھیک. تو یہ بات ہو گئی. پھر آئیے ان الانسان لفی خسر، تو انا ہو گیا بے شک، اور پھر اس کے بعد الانسان. الانسان کے اندر جو ہے دیکھیے الانسان لکھا ہے تو یہ بن جائے گا تمام انسان، ال لگنے سے، جس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا تھا الحمد، تمام تعریف اور شکر. تو یہی الانسان، تمام کے تمام انسان. تو انگلش میں یہاں پر مین کائنڈ لکھا گیا، مطلب پوری انسانیت.
ٹھیک. اور اردو میں تو الگ الگ طریقے ہیں، الگ الگ ترجمے میں الگ ملے، لیکن یاد رکھیں انسان تو اپنے آپ میں پلورل ہے، یعنی پوری آپ ایک برادری، انسان کی برادری کو ایڈریس کرتے ہیں، انسان کہہ کے کروڑوں لوگ اس کے اندر آ گئے. اب ال لگانے کا کیا مطلب تھا؟ ال لگانے کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام انسان، پوری انسانیت، کل کے کل، ان الانسان. اب یہاں غور کریں، انا آیا اور اس کے بعد کا جو اسم تھا، ناؤن تھا، الانسانو تھا، لیکن انا آنے کی وجہ سے الانسانہ ہو گیا. ٹھیک، ان الانسانہ، انا کے بعد آیا تو الانسانہ ہو گیا. ٹھیک، آگے دیکھتے ہیں. لفی، لام زبر لا اور فا یا زر فی، تو یہ فی تو ہوتا ہے میں، ٹھیک، یہ ہم لوگ جانتے ہیں. ٹھیک، میں ہوتا ہے یعنی کہ فل کتاب، کتاب میں، فل مکتب، ٹیبل پر یا آفس میں، اس طرح سے فی کا معنی ہو جائے گا. فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں، تو فی کا مطلب میں ہو گیا. یہ لام زبر لا کیا ہے؟ ایک تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا، دو تین طرح کے لام دیکھ لیے گئے ہیں، اس کو بھی ایک بار کوئکلی دیکھا جائے. پچھلی ایک اور کلاس میں اس پہ بات ہو چکی ہے. ایک تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے لام زبر لا، اور اس کے بعد ہم لوگ اٹیچمنٹ اس پہ لگاتے ہیں. کس کا لگاتے ہیں؟ ہو لگاتے ہیں. ٹھیک، پھر کیا لگاتے ہیں؟ ہم لگاتے ہیں، ہو ہم. پھر کیا لگاتے ہیں؟ کا لگاتے ہیں، ہو ہم کا. پھر ای لگاتے ہیں یا کم لگاتے ہیں. ٹھیک، ہو ہم کا کم ای. پھر نا لگاتے ہیں اور ہا لگاتے ہیں. تو یہ سارے اٹیچمنٹ اس میں لگاتے ہیں لام زبر لا پہ، یاد رکھیے. تو لام زبر لا پہ سارے اٹیچمنٹ لگے تو کیا بنا؟ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا تیرے لیے، لکم تم سب کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے، لہا اس مؤنث کے لیے. تو لام زبر لا کا استعمال جب آپ اٹیچمنٹ لگا کے کرتے ہیں تو اس کا مطلب جو لیے کی طرف ہوتا ہے، لیے. ٹھیک، پھر ایک لام الف زبر لا ہو گیا، حرف مدہ لگا دیا. لام الف زبر لا، اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے، نو، ناٹ، نہیں. ٹھیک، تو یہ ہوتا ہے. اس کی بھی دو کنڈیشن ہے، اس میں ہم لوگ نہیں جائیں گے. لا الہ الا اللہ جیسے ہو گیا، تو لام الف زبر لا نہیں. ٹھیک، ایک ہوتا ہے لام زیر لی، اور اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد نام آ جانا چاہیے، سیدھے اسم آ جائے گا جس کے لیے آپ کو کام کرنا ہے. ٹھیک، اسم یعنی کہ نیم، کوئی بھی نیم یہاں پر آ جائے گا جس کے لیے آپ وہ کہنا چاہیں. جیسے اللہ کے لیے تو کہیں گے لی اور اللہ ہی. اب یہ چونکہ پریپوزیشن ہے تو کیا ہوگا؟ اللہ سے اللہ ہی ہو جائے گا. آپ کو لکھنا اللہ کے لیے، تو لام زیر پلس اللہ کا نام کی اللہ کے لیے. ٹھیک، اللہ. تو اب یہ بنے گا، دیکھیں یہ چونکہ پریپوزیشن ہے، ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے آلریڈی کہ لام پریپوزیشن ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ اس پیش کو اب زیر میں لے جائے گا اور للہ ہو جائے گا. ٹھیک، للہ اللہ کے لیے. آپ کو کہنا زید کے لیے تو لی زیدن بن جائے گا، زید کے لیے. مسلمانوں کے لیے تو للمسلمین ہو جائے گا. جیسا کہ ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ زیر اور اینا ایک ہی چیز ہے. للمسلمین مسلمان، للمسلمون کبھی نہیں ہوگا اور گرامیٹیکلی رانگ ہوگا وہ، للمسلمین. تو یہ سب ہم لوگ جانتے ہیں. ایک نئی جو چیز یہاں پر آئی ہے لام زبر لا کی آئی ہے. ٹھیک، جو ہم لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں لفی خسر میں لام زبر لا ہے. تو لام زبر لا جو ہے یہ نہ تو لہو لہم لکا لکم لی لنا لہا ہے، یہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے ساتھ تو اٹیچمنٹ لگا ہے. لام الف زبر لا یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں ہے. للہ للمسلمین، ٹھیک، لرب العالمین لی بھی نہیں ہے تو لام زبر لا ہے، تو لہٰذا یہ بھی نہیں ہوا. تو یعنی کہ یہ لام زبر لا ایک الگ چیز ہے، یہ لہو لہم لکا لکم نہیں ہے. لام زبر لا جب لیے میں آئے گا تو اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن لگانا پڑے گا آپ کو، تب اس کا معنی لیے لگے گا. لام زبر لا اگر اکیلے آئے گا تو یہ بھی تاکید پیدا کرتا ہے، اسٹریس دیتا ہے، تاکید دیتا ہے، زور پیدا کرتا ہے جملے کے اندر. ٹھیک، جملے کے اندر زور پیدا کرتا ہے. اور اس کو عام طور سے اردو میں ہم لوگ کہتے ہیں بلا شبہ. ٹھیک، بے شک بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن انا لگائے تو بے شک کہاں سے لگائیں گے؟ کیونکہ انا کو بے شک تو انا کو لے جائے گا. تو اس طرح سے جو بلا شبہ کہہ لیں گے یا ہے ہی کر کے جو ہے ترجمہ کریں گے. ٹھیک، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ان الانسان، بے شک تمام انسان. فی خسر اگر ہوتا تو بھی آپ کہتے کہ خسارے میں ہے. لفی خسر کا مطلب کہ بلا شبہ خسارے ہی میں ہے، یعنی کہ اور ڈبل زور آ گیا اس کے اوپر. ٹھیک، ایک زور تو انا سے پیدا کیا گیا کہ بے شک، اور دوسرا زور جو ہے یہ لام تاکیدی اس کو کہتے ہیں، شیورٹی والا لام. ٹھیک، شیورلی انگلش میں لکھا ہے بہرحال، یعنی کہ جو ہے بلا شبہ، نو ڈاؤٹ، ان
लॉस यानी खुसर खसारे में, तो लॉस जो है खुसर हो गया, खसारन। ठीक। अच्छा ये देखें, ये खुसरिन जेर की हालत में इसलिए आया क्योंकि इससे पहले फी था। अब ये धीरे धीरे अब आप कुरान पढ़ेंगे तो इस पॉइंट्स आप नोट करते जाइए। खुसरुन होना चाहिए था बाय डिफॉल्ट, या खुसरन भी हो सकता था, लेकिन खुसरिन का इस्तेमाल हुआ तो दो कंडीशन, या तो पहले प्रीपोजिशन होगा या इसम होगा, तो इसम तो नहीं है, प्रीपोजिशन फी का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए खुसरिन है। हम लोग चूंकि बच जाते हैं तजवीद के रोल से, खुसर बोल के छोड़ देते हैं। इन्नल्लाह बेशक इन्नल इंसाना बेशक तमाम के तमाम इंसान लफी खुसर खसारे ही में है, या बिलाशुबा खसारे में है, लॉस में है। ठीक। फिर अगली आयत है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। इल्ला का मतलब सिवाय होता है, ये एक्सेप्शन शो करता है। एक्सेप्शन का मतलब ये देखें, ला इलाहा कोई इलाह नहीं, इल्ला अल्लाह। तो कितने इलाह थे आपको पता है कि मक्का में लगभग 360 बुत थे, हर दिन के एक अलग उनके लिए आइडल था जिसकी वो इबादत करते थे, और ये गिनती तो करोड़ों में चली जाती है। तो ये इतनी बड़ी मेजॉरिटी जो है उसको एक्सेप्ट करके सिंगल को लाया जाता है, यानी एक बहुत ही बारीक एक्सेप्शन हो। तमाम आप कह लें कि जो है हर एक बारिश में पानी बरसता है, इल्ला एक ऐसी बारिश है जिसमें मछलियां बरसती हैं। तो ये समझ लें कि बहुत बड़ा एक्सेप्शन है कि दुनिया की तमाम बारिश तो भाई होती ही पानी के लिए, एक ऐसी बारिश है जिसमें मछलियां बरसती हैं। तो समझ लें कि वहां पर इल्ला वाली कंडीशन क्रिएट हो रही है, कि बिल्कुल जो चीज बहुत बड़ी गिनती है उसमें से एक गिनती आप उठा के लाए हैं, एक अल्लाह। तो ये बहुत बड़ा एक्सेप्शन होता है, 1-2% को छांटता है ये इल्ला या सिवाय। तो यही इल्ला यहाँ पर आया है कि तमाम के तमाम इंसान जो है खसारे में, एवरीबडी एवरीबडी, हर एक इंसान नुकसान में है, इल्ला सिवाय। तो ये अब जो इल्ला आया, इसी इल्ला को यहाँ पर लाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम माबूद को छोड़कर वाहिद और एक माबूद की हम लोग बात करते हैं। इसी तरह से तमाम इंसानों को छोड़ के सिर्फ कोई कुछ होंगे जो कामयाब होंगे, वो कौन है? ठीक। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना का मतलब वो लोग जो हम लोग पढ़ चुके सूरह फातिहा में, सिरातल लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम किया। अब देखिए वर्ब के अंदर है, अनअमता तूने इनाम किया, अलैहिम उनके ऊपर या जिनके ऊपर, इल्लल लज़ीना सिवाय उन लोगों के, ठीक, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने क्या किया, आमनू ईमान लाए। ये वर्ब है, ठीक, ये वर्ब है, फेल है, ठीक, और ये बना है आमना आमनू, जैसे फ़अला फ़अलू, उसी तरह से आमना आमनू, आमनता आमनतुम, आमनतु आमन्ना, आमनत। ठीक। तो ये आमना वो सब ईमान लाए, इल्लल लज़ीना आमनू सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। ठीक। फिर उसके बाद व अमिलू, अब अमिला हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक। अमिला फेल माजी का फर्स्ट वाला है, उसने अमल किया। अगला क्या होगा, अमिलू उन सब ने अमल किया। अमिला अमिलू अमिलता अमिलतुम अमिलतु अमिलना अमिलत, और मुजारे में क्या है, यामलू यामलूना तामलू तामलूना आमलू नामलू तामलू, और अमर क्या है, ए अमल ए अमलू ला तामल ला तामलू, और फाइल बनेगा आमिल मामूल और अमल। तो इस तरह से पूरी टेबल आपकी कंप्लीट होगी। तो वह अमिलू और उन लोगों ने अमल किए, ठीक, वह अमिलू और उन लोगों ने अमल किए कैसे अमल किए, अस्सालिहात यानी कि नेक अमल किए। ठीक। तो सालिहात लफ्ज को देखें ध्यान से, तो एक तो ये समझ में आता है कि जो है ये इसके अंदर जो है ये अल लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ तनवीन नहीं है। ठीक। और फिर जो है एक और चीज में समझ में आती है कि आत का जो साउंड आ रहा है, ठीक, इसके अंदर जो आत का साउंड आ रहा है वो जो है वही है जो मुस्लिमा से मुस्लिमात में आता है, काफिरा से काफिरात में, मुशरिका से मुशरिकात में आता है, वही सालिहात है। ठीक। तो ये सालिह सिंगल हो गया, और इससे मुजक्कर यानी जो है जो बनाएंगे मैस्कुलिन, तो सालिहून सालिहीन बनेगा। इसका जब आप मुअन्नस बनाएंगे तो क्या बनेगा, सालिहा। अब ये मर्द का नाम से औरत का नाम हो गया, अब इसकी प्लूरल बनेगी सालिहात। जैसे मुस्लिम यहाँ लिखा हो तो क्या बनाएंगे, मुस्लिमून मुस्लिमीन, और मुस्लिम से नीचे आप लाएंगे फेमिनिन पे मुस्लिमा, और मुस्लिमा से बनेगा मुस्लिमात। ठीक। तो इस तरह से मुस्लिमात वाले पैटर्न पे यानी फेमिनिन वाली जमा यहाँ पे लाई गई है। ठीक। तो इल्लल लदीना सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालिहा किया, यानी नेक अमल जिन्होंने किया। ठीक। तो ये बात हो गई। और आगे वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। अब ये क्या चीज़ है,
تو اب ایک دیکھیے یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے درسا. درسا آپ لوگ اگر پہچانے 3 لیٹر تینوں پر زبر، یہ ورب کی طرح دکھ رہا ہے. فعلا جعلا اسی طرح سے دکھ رہا ہے. درسا اس نے پڑھا. ٹھیک، اس نے پڑھا. درسا درسا معنی بدل جائے گا، اس نے پڑھایا. ٹھیک، درسا اس نے پڑھا اور درسا اس نے پڑھایا. اور اسی طرح سے پھر بن جائے گا تدارسا، ایک دوسرے کو پڑھایا. جو ایگزام والی رات میں ہوتا ہے سب بچے ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں. ٹھیک، تدارسا مذاکرہ کرنا، ایک دوسرے سے ڈسکشن کے تھرو سیکھنا. تو یہ تدارسا ہو گیا ایک دوسرے کو پڑھانا. ٹھیک، تو درسا سے درسا، درسا سے تدارسا. ٹھیک، اب تدارسا کی شکل دیکھیے اور یہ تواسو کی شکل دیکھیے. وا کو چھوڑیے، وا تو اور ہے. ٹھیک، و تواسو اور. تو یہ ہوتا کیا ہے؟ تدارسا تدارسو. ٹھیک، تدارسا اور تدارسو اسی طرح سے جو ہے تواسا تواسو. ٹھیک، تو یہ تواسو ایک دوسرے کو پڑھایا، ایک دوسرے کو پڑھایا. تدارسو ہو جائے گا اور ایک دوسرے کو وصیت کی. وصیت ہم لوگ جانتے ہیں نارمل بات نہیں ہوتی، وصیت بڑی اہم بات ہوتی ہے جو کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو کوشش کیا جائے کہ ہر حال میں اس کو فالو کیا جائے، ہر حال میں اس کو عمل پہ لایا جائے. تو یہ لوگ کون تھے؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ان لوگوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی. دیکھیے لفظ وصیہ یہاں پر مل رہا ہے، اس کا روٹ لیٹر یہاں لکھا ہے واو سواد اور یا، یہ اس کا روٹ لیٹر ہے. وصیت یعنی کہ ایک ایسی بات جو آپ چاہتے ہیں کہ بالکل وہ فالو کی جائے اس کی بھلائی کے لیے، یہ وصیت کرنا. وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی. یہاں لفظ ہے ایڈوائز، جبکہ آپ جانتے ہیں وصیت ایڈوائز نہیں ہوتی ہے، تو ہم لوگوں نے اس کو وصیت ہی لکھا ہے. کئی ترجمے میں تلقین آتا ہے، تلقین کیا ایک دوسرے کو. ٹھیک، وتواصوا اور ایک، آپ وصیت سے یاد رکھیں تو یہ لفظ بھی یاد رہے گا آپ کو. ٹھیک، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی. بالحق، حق کا مطلب ہم لوگ اردو میں رائٹ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، جبکہ عربی میں اس کا مطلب سچائی ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے. ٹھیک، بالحق یعنی ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی. وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی. بالصبر یعنی صبر کی وصیت کی. تو اس کے اندر دو چیزوں کی وصیت کر رہے ہیں لوگ ایمان والے جو ہیں. ایک تو یہ لوگ جو ہے حق کی وصیت کرتے ہیں کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے سچ پر ہی چلنا ایک دوسرے کو. تو دیکھیے جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں، آپ یہ جو تینوں پروسیس پڑھائی کا لکھا ہے کہ میں نے پڑھا، میں نے پڑھایا، یا ہم سب نے مل کر ایک دوسرے کو پڑھایا، مذاکرہ کیا. تو اس میں سب سے زیادہ جو چیز جو سب سے زیادہ جو ہے آسان ہوتی ہے وہ یہ والا اسٹیپ ہوتا ہے کہ دو چار لوگ جو تھوڑا بہت پڑھے ہوئے ہیں، جس میں کہ زیادہ کم پڑھنے والے لوگ، ایک دوسرے سے جب سوال ہوتا ہے تو چیزیں اور پکی ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے. جب اسٹوڈنٹ خود بولتا ہے کہ یہ چیز ہے وہ چیز ہے تو وہ اس کا سیکھنا زیادہ ہوتا ہے. تو یعنی کہ وہ حق اور صبر کے اوپر بہت زیادہ سیکھنا سکھانے کا کام ہے کہ ہر سیکنڈ ایک دوسرے کو جو ہے کہنا کہ یہ بات تم سچ بولو یا میں سچ بولوں گا، وہ پرسن بھی آپ کو یاد دلائے گی تم بھی سچ بولو. کیونکہ سچ بولنا اور صبر پہ رہنے کے لیے آپ کو ایک جماعت کی ضرورت پڑے گی، ایک دوست کی ضرورت پڑے گی جو آپ کو یاد دلاتا رہے کہ بھائی اس موقع پر حق پہ رہنا، سچائی پہ رہنا، اس موقع پر تم صبر میں رہنا. کیونکہ نفس انسان کو حق سے ہٹائے گا، نفس انسان کو صبر کرنے پر بھی آمادہ نہیں کرتا ہے. تو ایک آپ کو ایک دوست کی، ایک ساتھی کی ضرورت پڑے گی جو آپ کو تلقین کرے اور وہ آپ بھی اس کو تلقین کرے کہ اس کام میں، اس بات میں، اس سمے آپ کو حق پر چلنا ہے اور صبر کرنا ہے. صبر میں کے بھی 3 درجے ہیں جو یہاں پر دیے نہیں ہیں. ایک حق، صبر کا مطلب نارملی سمجھا جاتا ہے کہ پریشانی مصیبت پڑی تو اس کے اوپر صبر کرنا. تو صبر کی تفسیر آپ اس سورہ کی تفسیر آپ دیکھیں گے تو صبر کے 3 درجے بتائے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہے اطاعت کرنا. ٹھیک، اطاعت کرنا میں بھی جو ہے صبر ہوتا ہے، فالو کرنا. ٹھیک، دوسرا یہ کہ گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا. ٹھیک، تو گناہ سے بچنے میں بھی صبر چاہیے. اور تیسرا یہ کہ کسی بھی مصیبت پر بھی جو ہے صبر کرنا. تو عام طور سے تیسرے والے کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہی صبر ہے، جبکہ اطاعت کرنا، جو کہا گیا اس کو کرنا، جو نہیں کہا گیا اس سے رک جانا، اور پھر آخری اسٹیج کی مصیبت جو ہے اس پر صبر کرنا. اس کے بارے میں مصیبت میں ایک بخاری شریف کی جو ہے ایک روایت ہے کہ ایک عورت تھی جس کے جو ہے گھر میں کچھ انتقال ہو گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ جو ہے رونا دھونا کر کے چپ ہو چکی تھی. تو اس کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت دی ہے وہ یہ کہا ہے کہ شروع کے وقت سے ہی صبر کرنا صبر ہے. یہ نہیں کہ جو ہے پریشانی آئی اور شروع کے 2 گھنٹہ تو پاگل بن کے چیخے چلائے اور پھر بولے کہ ٹھیک ہے چلو صبر کرتے ہیں. تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ رائٹ فرام دا بگننگ
جب سے آپ کے اوپر کوئی پرابلم آئی یا کوئی چیز ایسی آئی جس میں صبر کرنا تھا، تو فرام دا فرسٹ مومنٹ، پہلے مومنٹ سے ہی صبر کرنا صبر ہے۔ ادروائز تو وقت کے ساتھ ساتھ صبر ہو ہی جاتا ہے، نیچرل فینومینا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن صبر کی اصل جو اس میں ڈیفینیشن اور تعریف اس حدیث میں بتائی گئی ہے کہ شروع کے پہلے مومنٹ سے، پہلے لمحے سے صبر کرنا ہی صبر ہے۔ اور صبر صرف ایک ہی نہیں ہے، صبر اطاعت کرنے میں بھی ہے، اور گناہ سے بچنے میں بھی ہے، اور جو ہے مصیبت پہ صبر کرنے پہ بھی ہے۔ ٹھیک، مصیبت جو لفظ ہے یہ نصیب لفظ کے روٹ لیٹر اور مصیبت اسی سے بنا ہوا ہے۔ نصیب، نصیب کا مطلب جو ہے ہم لوگ اردو میں نصیب قسمت اور بدقسمت اور یہ سمجھتے ہیں، نصیب کا مطلب عربی میں حصہ ہوتا ہے، یور پارٹ، تمہارا اس میں کیا نصیبہ ہے، یعنی کہ میں نے ایک جو ہے کھانا لگا اور سب کی پلیٹ میں آیا تو آپ کا یہ حصہ ہے، آپ کا یہ حصہ، تو یہ نصیب ہے، یہ حصہ ہے۔ قرآن میں آپ کو ملے گا نصیبا مما، کہ ان کا ان میں یہی حصہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو نصیب کا مطلب حصہ، یعنی جو آپ کو ملنے والا ہے، تو یہ نصیب کہا جاتا ہے۔ اور مصیبہ بھی اسی سے بنا ہے کہ جو ہے جو چیز آپ کو ملنی ہی تھی وہی مصیبہ ہے۔ ٹھیک، جس میں آپ کو پڑھنا تھا، آپ بچ نہیں سکتے تھے، یہ آپ کا حصہ تھا اور آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ تو بہرحال ثواب لفظ سے بھی اسی سے بنا ہے کہ جو ہے جو اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے سورہ ہوگی، تفسیر اس کی بہت بڑی ہے، اس میں ہم لوگ کا وقت نہیں ہے اتنا کہ اس میں جائے۔ بہرحال امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کی پوری اسٹڈی تھی قرآن و حدیث کی، اور جو ہے پوری دین کی پڑھائی کی، انہوں نے کہا کہ اگر قرآن میں اگر یہی صورت صرف نازل ہوتی انسان کے لیے تو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اور آخری بات اس سورہ کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، اور جب الگ ہوتے تھے، جیسے اب چلیے اب ٹائم ہو گیا چلا جائے کر کے الگ ہوتے تھے، تو سب کے سب یہ سورہ پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کو یاد دہانی دلاتے تھے کہ ہم سب خسارے میں ہوں گے سوائے اس کے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیا اور سچ بات کی اور حق بات کی تلقین و وصیت کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ سورہ کی جو ہے